अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वीज़ा इंटरव्यू में पूछे गए सवालात के बारे में जो अमूमन पूछे जाते हैं कि आप उनका जवाब किस तरह दें। तो अगर आप जनरली बात करें तो हम वीज़ा इंटरव्यू अमेरिकन B1 B2 विज़िट वीज़ा और F1 स्टडी वीज़ा के बारे में एक मैं आपको आइडिया दूंगा कि आपने इंटरव्यू में किस तरह अपीयर होना है और किस तरह के सवालात मुतवक्को होते हैं, अमूमन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो किए जाते हैं। एक बात आपने जहन में रखनी है कि आप अपने जहन से ये निकाल दें कि आपने DS 160 के अंदर जो है वो डिटेल लिख दी है और वो उसको आपने प्रोवाइड कर दी है, तो वो उसके बारे में आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। देखें, ये मिथ है। DS 160 के अंदर जो कुछ आपने लिखा है वो उसके बारे में दोबारा आपसे सवालात करेगा। इसलिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि आपने उसको एक्सप्लेन करना है जो आपने DS 160 के अंदर अपनी कंडीशन लिखी है, तो उसको आपने अब एक्सप्लेन करना है और वो आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा और वो कंफर्म करना चाहेगा कि आपने जो DS 160 के अंदर लिखा है आप उसके मुताबिक बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू में आप तैयारी करके जाएं, अपने DS 160 का बगौर मुताला करें, उसमें देखें आपने क्या क्या लिखा हुआ है, वो उसके मुताबिक सवालात होंगे। आप फॉलो अप क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए भी तैयार रहें। जब आप किसी भी सवाल का जवाब देते हैं तो वो अगर उसमें कोई इस तरह का गैप रह जाता है तो फिर वो फॉलो अप क्वेश्चन जो है वो भी किया जाता है। और अमूमन तौर पे हम फॉलो अप क्वेश्चन में फंस जाते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन का आंसर इस तरह करें कि उसके जवाब में कम से कम सवालात पूछे जाएं, बल्कि एक नया सवाल वो आपसे पूछे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मैंने जैसे आपको कहा है कि आप तैयारी करके जाएं, स्टडी करके जाएं वीज़ा इंटरव्यू के लिए। आप कॉन्फिडेंट रहें। आप अपनी नर्वसनेस जो एक लेवल है जो जो नेचुरल है उससे ज़्यादा नर्वस होने की कोशिश ना करें। अपने आप को कंट्रोल में रखें। फ्रेंडली माहौल जो है वो मुस्कुराहट के साथ आपने फ्रेंडली माहौल में कोशिश करें कि आप सवालात के जवाब दें, मुस्कुरा के दें। आपको डिफेंसिव किसी भी सूरत में नहीं होना। जहन में रखें, आपने डिफेंसिव किसी भी सवाल के जवाब में नहीं होना। आप उसकी हाइट पे अपनी अपनी नज़रें रख के बात करें, जिसको कहते हैं कि आंख में आंख डाल के बात करना। और दूसरी बात यह है कि गैर मुतवक्को तौर पर जो क्वेश्चन किए जाते हैं, एक तो आपने तैयारी की है, आपको बताया गया है कि आप इस तरह के जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी देखें, रट्टा कभी भी मत लगाएं। आपकी जो जो जो, जो आपकी जेन्युइन कंडीशन है, ऑनेस्टली आप बात करें, जो सच्चाई है वो बात करें, तो उसमें कभी भी किसी को शक नहीं होता। जब आप रट्टा लगा के जवाब देते हैं तो वो, और स्पेशली मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वाई का क्वेश्चन जो है कि वाई यू वांट टू ट्रैवल टू US, तो ये जब क्वेश्चन होता है तो उसमें आप अगर आपने रट्टा लगाया हुआ है, कोई चीज़ याद की हुई है, तो वो आप एक्सपोज हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव में तमाम इंटरव्यू जो है वो हैंडल करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने कभी भी जो आंसर है आपका या क्वेश्चन है, अगर वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपसे करता है तो आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन को क्लोज एंडेड जवाब में तब्दील नहीं करना। आपका आंसर जो है वो भी क्लोज एंडेड आंसर नहीं होना चाहिए, बल्कि ओपन एंडेड आंसर होना चाहिए। क्लोज एंडेड का मतलब है कि वो आपको आपको कहता है कि आप इससे पहले अमेरिका गए या आपने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया है, तो आप उसके जवाब में कहेंगे नो। तो ये ठीक नहीं है। आपने ओपन रखना है उसको कि मैंने इससे पहले
امریکہ کا ویزا اپلائی نہیں کیا، میرے پاس وقت نہیں تھا یا میری کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ میں امریکہ ٹریول کر سکوں۔ اب صورتحال جو ہے فرینڈلی ہے، اب میرے پاس اتنے فنڈز ہیں، میری سچویشن جو ہے اب وہ بہت بہتر ہے، تو اس لیے میں امریکہ کا وزٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ میں بار بار آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ انٹرویو کے اندر آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے تو سنبھالنا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال سکیں گے اور آپ نروس ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور دیکھیں بہت سی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بارڈر کنٹرول یا سی بی پی آفیسر، وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کسی بھی امریکہ یا کسی بھی ملک میں انٹر ہونے والے کسی کو آپ نے یہ کیسے جج کر لیا کہ اس کو آپ نے سیکنڈری میں ڈالنا ہے؟ تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ وہ نروس تھا، تو اس لیے ہمیں شک ہو گیا کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے۔ تو دیکھیں نروسنس جو ہے نا، یہ آپ کو پھر وہ لے جاتی ہے، دور لے جاتی ہے، اس لیے نروس آپ نے نہیں ہونا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سوالات ہیں جو عموماً پوچھے جا سکتے ہیں اور جن سے آغاز ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ہر ایپلیکنٹ کی اپنی کنڈیشن ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سوال ایک سے پوچھا گیا ہے وہی سوال دوسرے سے پوچھا جائے۔ پھر آپ کا ڈی ایس 160 ہے، آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے، آپ کی کیا کنڈیشن ہے، آپ نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ سے بات کر رہا تھا کہ وہ کنڈیشن آپ کی مختلف ہوگی، تو اس لیے مختلف قسم کے سوالات جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں۔ میں ٹائم کی آپ کو بتا رہا تھا، 30 سیکنڈ سے 2 منٹ تک جو ہے وہ میکسیمم ٹائم لیا جاتا ہے۔ بہت کم ایسے ایپلیکنٹ ہوتے ہیں جن پہ 6 اور 7 کویسچن کیے جاتے ہیں، تو باقی اتنی دیر کے اندر جو ہے وہ آپ نے جواب دینا ہوتا ہے۔ اور وہ آپ نے جو ہے وہ بس یہی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ انٹرویو شروع ہوتا ہے، انٹرویو شروع ہونا کس کو کہتے ہیں؟ انٹرویو شروع ہونا اس وقت کو کہتے ہیں جب سب سے پہلے وہ آپ سے کوئی کویسچن کرتا ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے جو ہے وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرنا، اور آپ نے اپنی کنڈیشن، اپنی ہائی لائٹس جو آپ سمجھتے ہیں آپ کا اسٹرانگ ایریا ہے، وہ آپ نے جو ہے وہ بیان کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے بیان کرنا ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کون سے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھنے ہیں۔ تو سب سے اہم کویسچن جو عموماً سب سے پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ واٹ از دا پرپز آف یور ٹریول؟ دیکھیں پرپز آف ٹریول جو ہے وہ ہر ایپلیکنٹ کا، اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ آپ پلیجر کے لیے جا رہے ہیں، آپ ووکیشن کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے ہالیڈیز ہیں آپ وہ گزارنے جا رہے ہیں، آپ مختلف جگہیں دیکھنے جا رہے ہیں، آپ اپنے عزیز کو ملنے جا رہے ہیں، آپ فیملی میں کسی رشتہ دار کی شادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، آپ بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، آپ کوئی نیا بزنس وہاں پہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بزنس مین ہیں اور آپ نے وہ ویزا لیا ہے اور آپ وہاں پہ مارکیٹ دیکھنے جا رہے ہیں، آپ سٹوڈنٹ ہیں، آپ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، تو یہ جو پرپز آف ٹریول ہے یہ ہر ایپلیکنٹ کا مختلف ہوگا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ نے اسی طرح دینا ہے کہ میرا مقصد جو ہے وہ میری ووکیشنز ہیں، میں وہ گزارنے جا رہا ہوں، میں نے فلانی جگہوں پہ جو ہے وہ وزٹ کرنا ہے، اور وہ میں نے جیسے آپ کو کہا ہوا ہے ٹریول آئٹنری جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو آپ وہ اس کے اوپر ساری ڈیٹیل لکھی ہو، کس تاریخ کو آپ نے سفر کرنا ہے، کب آپ نے واپس آنا ہے، کہاں کہاں آپ نے رہنا ہے، کہاں کہاں رکنا ہے، کیا کیا جگہیں دیکھنی ہے، تو وہ آپ ساتھ اس کو آپ سلائڈ کر دیں اور ساتھ بات کریں کہ ہمارا جو ہے وہ یہ پلان ہے، اور سارا پلان اپنا جو ہے وہ پرپس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس کو بتا دیں۔ دیکھیں آپ کسی ریلیٹیو کو ملنے جا رہے ہیں تو لازمی آپ کے پاس کوئی انویٹیشن ہوگی، آپ کے پاس ای میل ہوگی، آپ کے پاس خط ہوگا، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ اس کے اندر کہیں کہ خالی صرف آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے اس کو رشتہ دار کوئی ملنے جا رہا ہے، بلکہ آپ نے پلیجر اس کے اندر شامل کر لینا ہے کہ مجھے یہ موقع ملا تھا تو میں امریکہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے عزیز کو ملنا چاہ رہا ہوں۔ اگر وہ اس کے اندر لکھ رہا ہے کہ وہ آپ کو ٹیک کیئر کرے گا وہاں پہ ہر چیز کے لیے، تو وہ آپ کے پاس ای میل اور اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ کا عزیز کیا کر رہا ہے، کتنے عرصے سے وہ امریکہ کے اندر ہے، اس کا امیگریشن سٹیٹس کیا ہے،
وہ پاسپورٹ ہولڈر ہے، گرین کارڈ ہولڈر ہے، یہ اور اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بزنس ایکسپینڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہاں پہ کوئی آپ مارکیٹ دیکھنے جا رہے ہیں، کوئی بزنس دیکھنے جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی آپ پلیجر بھی شامل کریں ساتھ، اور ساتھ بزنس کو بھی شامل کریں کہ میں اس طرح یہاں پہ یہ بزنس کر رہا ہوں، میں ابھی وہاں پہ مارکیٹ دیکھنے جا رہا ہوں، میں انڈسٹری دیکھنے جا رہا ہوں، میں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس فنڈز ہیں، یہ میرا بزنس ہے، تو آپ اس کو اس طرح بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اسٹڈی ویزا پہ جا رہے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی آپ جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کو انوالو کر لیں گے بیچ میں، اور وہ اسی طرح آپ اپنی یونیورسٹی اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ کوئی رٹایا جواب آپ نے نہیں دینا۔ B1 B2 کے اندر آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی جا سکتے ہیں، ہیلتھ کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ نے ہیلتھ کے ایشو کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو اس میں آپ زیادہ پلیجر کو استعمال نہ کریں، بلکہ کہیں کہ میری یہ کنڈیشن ہے، میں وہاں پہ جو ہے وہ میڈیکل اٹینشن کے لیے جا رہا ہوں، ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرے ڈاکٹر کا نام ہے، یہ میرے پاس اس کی اپوائنٹمنٹ ہے، اور اس جگہ پہ میں نے رہنا ہے، یہ میری رہائش ہے، اتنے دن کا میرا پلان ہے، لیکن وہ ڈاکٹر جو ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کرے گا، تو میں جو ہے وہ اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ آپ واٹ از دا پرپز آف یور ٹریول، یہ اس کے اندر آپ نے جو ہے اس کو اس طرح کر کے الیبوریٹ کر کے اس کو آپ نے جواب دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ، اگر میں سب کا نہیں کہتا، لیکن عموماً جو ہے وہ ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم امریکہ صرف صرف سیر کرنے کے لیے جائیں، پلیجر کے لیے جائیں، ہالیڈے سیزن گزارنے کے لیے جائیں۔ تو اس لیے آپ نے پلیجر کو بھی ساتھ رکھنا ہے، اپنے اگر آپ کے ریلیٹیوز ہیں، اس طرح کے سبلنگ ہیں آپ کے، تو ان کو بھی آپ نے ساتھ رکھنا ہے۔ اگر آپ بزنس کے لیے جا رہے ہیں تو پلیجر کو بھی ساتھ رکھیں، اپنے بزنس کو بھی ساتھ رکھیں۔ تو ان چیزوں کو ملا کے آپ نے جو ہے وہ اس کا آنسر کرنا ہے، اور یہی میجر کویسچن ہے جو وہاں پہ عموماً کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا آپ کتنا وقت امریکہ میں رہنے کا آپ کا ارادہ ہے، تو اس میں آپ نے ایگزیکٹ بتانا ہے۔ اس میں ایسے نہیں ہے کہ کپل آف ویکس یا 1 منتھ یا اس طرح نہیں، بلکہ آپ ایگزیکٹلی بتائیں کہ 2 ویکس، 3 ویکس، 4 ویکس، اور ڈیٹس کے ساتھ کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک اور اس تاریخ کو میں نے واپس آنا ہے۔ تو اس کے اندر پھر آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں آنسر میں، اگر وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کا وہاں پہ کتنی مدت آپ کا رہنے کا ارادہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، DS 160 میں تو آپ نے تحریر کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ سے وہ پوچھے گا، وہ کنفرم کرے گا۔ تو آپ اگر یہاں پہ کوئی جاب کر رہے ہیں، آپ کسی اچھے ادارے میں جاب کر رہے ہیں، تو آپ سالوں کا ذکر کریں کہ I have been working for last 10 years in XYZ آرگنائزیشن، میری پوزیشن جو ہے وہاں پہ وہ یہ پوزیشن ہے، اور میرے جو ہے وہ میری جو ہے جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ یہ ہے، تاکہ وہ اس کو پتہ چلے کہ آپ کی جاب جو ہے وہ آپ کی ایک اچھی جاب ہے، اور آپ اپنی جاب سے مطمئن ہیں، اور آپ اتنے سالوں سے جاب کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سال جب آپ ایئرس شامل کرتے ہیں، جب آپ بزنس مین ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیملی بزنس ہے، یا بزنس کے اندر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ یو آر رننگ دس بزنس فار لاسٹ 15 ایئرس، تو پھر یہ دیٹ میک سینس کہ آپ اتنے عرصے سے جاب کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے بزنس کر رہے ہیں، تو آپ یقیناً جو ہے وہ اپنے بزنس کو یا جاب کو ابینڈن کر کے آپ جانا نہیں چاہیں گے۔ تو یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ دیکھیں، اتنا عرصہ جاب کر کے کوئی اس طرح چھوڑ کے نہیں جاتا، اگر اس کی اچھی جاب ہے، اور بزنس بھی کوئی اس طرح چھوڑ کے نہیں جاتا۔ تو یہ آپ نے اس کے اندر ایئرز جو ہیں وہ لازمی آپ اس کے اندر شامل کریں۔ اس کے علاوہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو امریکہ کے اندر ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کی کچھ سبلنگ ہیں، کوئی آپ کے کلوز ریلیٹیو ہے، یا آپ کسی ریلیٹیو کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ملنے جا رہے ہیں، تو پھر تو آپ نے بتانا ہے کہ ہاں جی میرا فلانا ریلیٹیو ہے۔ وہ اس کو آپ نے صرف یہ نہیں یس نہیں کر دینا، یس یا نو۔ اگر کوئی ریلیٹیو ہے آپ کا، تو آپ نے اس کو کہنا ہے یس،
میرا فلانا ریلیٹیو ہے، میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، میرے والد ہیں، میری مدر ہے، وہ اتنے عرصے سے امریکہ کے اس شہر میں آباد ہیں. وہ 1900 یا 2020 جو ڈیٹ جو سال ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ اس میں یہاں سے گئے تھے، اسٹڈی ویزا پہ گئے تھے، امیگریشن ویزا پہ گئے تھے، جس پر بھی گئے تھے. اس کے بعد وہاں جو ہے وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ان کو جاب مل گئی اور ان کو گرین کارڈ جو ہے وہ مل گیا، اور یا ان کو پاسپورٹ مل گیا. تو آپ نے ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ بھی بتانا ہے، اور وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، فلانا کام کر رہے ہیں اور فلانے شہر میں رہ رہے ہیں. اگر اس کا ایڈریس وغیرہ آپ سے وہ پوچھتا ہے اور آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے جو آپ بتانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ اس کا ایڈریس اور اس کی تمام ڈیٹیل بھی ایک کاغذ پہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. کیونکہ آپ ایڈریس وغیرہ یہ امریکہ میں جو اس طرح لمبا ایڈریس ہوتا ہے، فون نمبر ہوتے ہیں، وہ آپ کو یاد نہیں رہ سکتے. تو آپ کے پاس ایک پیج ہونا چاہیے جس پہ سب کچھ لکھا ہو، اور آپ سلائڈ بھی کر دیں اور آپ بتا دیں کہ یہ میری جو ہے وہ صورتحال ہے اور میں ان کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور کویسچن جو ہے وہ بڑا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے پہلے کیا آپ نے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا ہے. دیکھیں، اگر آپ نے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا ہے تو آپ کو ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہ میرا تجزیہ ہے کہ میں نے سنایا بھی بہت ہے اپلیکینٹ سے جو انٹرویو میں شریک ہو کر آتے ہیں. جب یہ کویسچن کیا جاتا ہے کہ کیا آپ نے اس سے پہلے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا ہے، تو ایک دم سے اپلیکینٹ ڈیفینسو ہو جاتا ہے. دیکھیں، آپ کو ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں جی میں نے اس تاریخ کو ہے جو ویزا اپلائی کیا تھا، انفارچونیٹلی مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے ویزا جو ہے میرا اپروو نہیں ہوگا. بہرحال وہ وجہ نہیں پوچھے گا آپ سے، لیکن اگر وجہ پوچھتا ہے تو آپ کہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیوں آپ کا ویزا اپروو نہیں ہوا، لیکن آپ پریشان ضرور ہوئے کہ آپ کا ویزا کیوں ریفیوز کیا گیا تھا اس وقت. تو اس لیے ابھی میں جو ہے اپنی کنڈیشن میں نے زیادہ کوشش کی ہے کہ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں. تو یا آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرا ویزا اس وجہ سے ریفیوز ہوا تھا، اس وجہ سے ریفیوز ہوا تھا، یا کوئی آپ کو جو ہے وہ امیگریشن شک جو ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا ویزا کہیں ریفیوز ہو گیا تھا ویزا. تو میں خود بڑا پریشان تھا. بہرحال نہیں آؤ، وہ آپ نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی کہ آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا اور آپ جو ہے وہ چھلانگ لگا دیا آپ نے اور آپ بڑے پریشان ہو گئے. وہ جرنلی سی آپ بات کریں، ریفیوز ہو گیا تھا، میں پریشان ہو گیا تھا کہ میرا ویزا ریفیوز نہیں ہونا چاہیے. بہرحال نہیں آؤ، آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کویسچن کیا جاتا ہے. دیکھیں، آپ اگر امریکہ میں سیر کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ ایک کاؤنٹی کا لکھتے ہیں، ایک اسٹیٹ کا کہ آپ نے اس میں جانا ہے، اور دوسری اسٹیٹ وہاں سے جو ہے وہ 6 گھنٹے کی ٹریول جو ہے ہوائی جہاز پہ سفر کر کے آپ دوسری اسٹیٹ میں جاتے ہیں اور جو ہے خالی جگہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ کچھ سینس نہیں بنتی. اس لیے آپ قریب قریب جگہ رکھیں. پہلی دفعہ آپ اگر جا رہے ہیں تو آپ قریب قریب جگہ رکھیں جو جسٹیفائی کی جا سکے کہ آپ اتنی جگہوں پہ جو ہے وہ جانے کے لیے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ کرکٹ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہے اور آپ اس کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف جو ہے کرکٹ کو ٹارگٹ نہ کریں کہ آپ وہ دیکھنے جا رہے ہیں. امریکہ میں آپ خالی وہ دیکھنے نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ بھی کہیں کہ میری چھٹیاں تھیں، میں پلیجر کے لیے جا رہا ہوں اور میں ہالیڈیز بھی گزاروں گا وہاں پہ، اور ساتھ میں کرکٹ میچ جو ہے فلانا میچ وہ دیکھوں گا، اور اس کے علاوہ میں فلانی جگہ بھی دیکھوں گا. تو اسی طرح آپ بزنس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ پھر بھی کرکٹ کو بیچ میں شامل کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں.